बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक किताब एक इक़्तिबास। आज इस सिलसिले में मैं बुलबुलें नवाब की से एक दूसरा मज़मून पेश करना चाहूँगा जिसका नाम है जॉर्ज साहब। इस किताब का मैं आपसे तारुफ़ करवा चुका हूँ कि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के एक आईसीएस ऑफ़िसर थे मूसा रज़ा साहब। उन्होंने अपनी याददाश्तें शाये की थीं ऑफ नवाब्स एंड नाइटिंगेल्स की, जिसका बहुत ही शुस्ता और खूबसूरत उर्दू में तर्जुमा किया जनाब शामिल फारूकी साहब ने, और उसका नाम रखा गया बुलबुलें नवाब की। तो इस तमहीद के साथ आइए सुनते हैं दूसरा मज़मून, जॉर्ज साहब। जॉर्ज रोज सूरत के लजीज खानों का चलता फिरता इश्तिहार था। 300 पाउंड से ज्यादा उसका वजन था। वो सारे का सारा चर्बी पर मुश्तमिल था। मैं जब उसके दफ्तर में दाखिल हुआ तो सागवान की लकड़ी से बनी हुई एक कुर्सी पर बैठा था। उसका स्याही माइल रंग पसीने से चमक रहा था। वो एक पतली सी सूती बनियाइन पहने हुआ था। उसकी कमीज कुर्सी पर लटक रही थी। उसकी भारी तोंद उसकी हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। अगरचे उसके सर पर लटके हुए बिजली के पंखे से गर्म गर्म हवा भी निकल रही थी, ताहम उसका चपरासी उसकी बगल में खड़ा होकर उसे हाथ का पंखा भी जल रहा था। मैं जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने के लिए उसे सबसे पहले अपने मोटे पैरों को जमीन पर रखना पड़ता, जिन्हें उसने एक कुर्सी के सामने एक स्टूल पर रखा हुआ था। फिर वो कुर्सी के हत्थों पर अपने हाथ रखता और फिर गालिबन अपने चपरासी की मदद से धक्का देकर वो खुद को ऊपर उठाता। अगर सिर्फ मुझसे हाथ मिलाने के लिए उस बेचारे मोटे को ये सारी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती तो मैं खुद को मुजरिम समझता। चनांचे मैंने कहा, नहीं नहीं मिस्टर रोज, बराह करम आप बैठे रहिए, और वो बड़े जज्बे तशक्कुर के साथ दोबारा अपनी कुर्सी पर धंस गया। सख्त गर्मी है मिस्टर रजा, उसने कहा। ये गर्मी तो मुझे मारे डाल रही है। हालांकि सच्ची बात यह है कि गर्मी से ज्यादा सूरत के मुरग्गन खाने उसे मारे डाल रहे थे। ये वो बात थी जो मैं सोच तो सकता था लेकिन उससे कह नहीं सकता था, क्योंकि ये बड़ी बदअखलाकी की बात होती। ये सब दिल ही दिल में सोचकर मैंने उससे कहा कि हाँ मिस्टर रोज, ये बात तो है, बहुत सख्त गर्मी है और हफ्स है। इस मौसम में तो सूरत जहन्नुम बन जाता है। ऐसा मालूम होता है कि आजकल यहां से हर शख्स दुमास या उबरात की पहाड़ियों की तरफ भागा जा रहा है। अभी कॉरिडोर में कांति भाई से मेरी मुलाकात हुई। गालिबन वो अभी ओलपाट से वापस आया है। वो कह रहा था कि ओलपाट तो इन दिनों सूरत से भी ज्यादा तकलीफ दे हो रहा है। कांति भाई जॉर्ज रोज के मातहत ओलपाट हल्के का मामलतदार था। जॉर्ज खुद डिप्टी कलेक्टर था। उसके हल्के में 4 हल्के शामिल थे। इसके साथ ही वो सूरत डिवीजन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी था। इस हैसियत में उसका सदर दफ्तर सूरत शहर ही में था। जॉर्ज ने मुझसे बड़े अफसरदा लहजे में कहा, हाँ देखिए किस कदर बदकिस्मती की बात है कि दूसरे लोग तो इन दिनों वापस जा रहे हैं और हम लोगों को ओलपाट जाना पड़ेगा। उससे यकीनन इस बात की तकलीफ हुई थी कि कलेक्टर ने उसे मेरे साथ जोत दिया था। मुझे 3 महीने के लिए उसके साथ लगाया गया था कि मैं जमीन की पैमाइश का काम सीख सकूं। इस अरसे में जॉर्ज को मुझे अपने साथ तमाम दौरों पर ले जाकर इस बात की तरबियत देनी थी कि किसी देहात का मुआयना कैसे किया जाता है, खजाने के हिसाबात की तनखी कैसे की जाती है, सब डिवीजन का दफ्तर कैसे काम करता है, ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 109-110 के तहत छोटे छोटे मुकदमात की समाअत अदालत कैसे करती है, और ज़ेरे काश्त अराजी के वाजिबात से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत और तस्फिया कैसे किया जाता है। मैं एकेडमी से नया नया आया था और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं ज़िले के कामों की तरबियत जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लूँ और कम से कम वक्त में जितना मुमकिन हो सीख लूँ। लेकिन जॉर्ज रोज की अपनी तरजीहात ज़रा मुख्तलिफ थीं। वो पुरानी कहावत पर यकीन रखता था कि हर काम अपने सही वक्त पर करो। उसने अव्वल कारकुन मामलतदार डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से महकमा माल की मुलाजमत में 30 साल गुजारे थे
اور اب جب کہ وہ پینشن پر جانے والا تھا، یہ اس کی آخری تقرر صورت میں ہوا تھا، وہ اپنے یہ آخری چند سال سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی تھی کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے طریقوں سے اپنے فرائض کو انجام دے۔ اسے سب سے زیادہ نفرت اس بات سے تھی کہ اسے کسی ایسی باریک اور تجسس پسند طبیعت کے نوجوان زیر تربیت آفیسر کے ساتھ جوت دیا جائے جو ہر چیز کی سیکھنے کی جلدی میں ہو، اس گاؤں سے اس گاؤں جانا چاہتا ہو اور ہر صبح اس سے دن بھر کا کام پوچھ پوچھ کر خواہ مخواہ کی پریشانی کا باعث بنتا ہو۔ اس کے علاوہ میرا یہ بھی خیال تھا کہ ان نوجوان IAS آفیسروں کے بارے میں وہ بہت اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، جو احمقانہ قسم کے چند امتحانات پاس کر لیں، شاہ سواری کے کچھ اسباق لے لیں اور پھر مسوری میں جہاں ان کی اکیڈمی قائم ہے چند لیکچروں میں شرکت کر کے یہ سوچ کر نوکری میں لگ جائیں کہ وہ معاملات دار اور ڈپٹی کلیکٹروں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، جو اپنی ملازمت کے 10 برس گزرنے کے بعد موجودہ عہدوں پر پہنچے ہیں۔ جارج روز کے خیال میں اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ یہ جلد باز نوجوان ان معاملت داروں اور ڈپٹی کلیکٹروں پر اپنی افسری کا روب جھاڑنا چاہتے تھے جن کے اپنے بیٹوں سے بھی وہ چھوٹے تھے۔ جارج روز نے برطانوی حکومت کے زمانے میں انگریز افسروں کے ماتحت کام کیا تھا۔ کیا بات تھی اس زمانے کی! صحیح معنوں میں زمانہ وہی تھا، افسر صحیح معنوں میں وہی تھے جو ICS کا امتحان پاس کر کے آتے تھے، جسے پاس تو بہت لوگ کر لیتے تھے لیکن انتخاب ان میں سے چند ہی لوگوں کا ہوتا تھا۔ ان کی تربیت انگلستان میں ہوتی تھی۔ وہ لوگ سورت کی گرمیوں میں بھی سوٹ پہنتے تھے، ڈنر جیکٹ پہن کر کھانا کھاتے تھے اور ایسی بے عیب اور بے دھڑک انگریزی بولتے تھے کہ واہ واہ! ان لوگوں کا تعلق بھی خاندان اشرافیہ سے ہوتا تھا۔ وہ وسکی پیتے تھے اور کتے پالتے تھے، اور اب دیکھو آزادی کے بعد کیا حالت ہے۔ گاندھی جی نے کہا بند کرو شراب و کباب کی ان محفلوں کو، اور حکومت نے شراب ہی پر پابندی لگا دی۔ کلب میں تو خیر پینے کا کیا سوال ہے، اپنے گھر میں بھی کوئی شخص شراب کی ایک بوتل نہیں رکھ سکتا۔ جارج روز کو اس پورے نظام سے لاتعداد شکایتیں تھیں جس کے لیے وہ مجبوراً کام کرتا تھا۔ اسے اگر ذرا بھی موقع مل جاتا تو وہ ان افسوسناک حالات کو بدل کر اپنی مرضی کا نظام قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازش پر آمادہ ہو جاتا۔ ہم لوگ اولپاٹ کے لیے کب روانہ ہوں گے مسٹر جارج؟ میں نے جارج کو اس افسردہ ماحول سے باہر نکالنے کے لیے اس سے پوچھا جس میں وہ خود بخود محصور ہو گیا تھا۔ ہاں اولپاٹ، اس نے کہا۔ ہاں اولپاٹ، کل صبح 10 بجے تک ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیا 10 بجے بہت دیر نہیں ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک تو سورج بھی گرم ہو چکا ہوگا، ہم کھیتوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جارج نے ترس کھائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ غالباً اس نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ بے صبر نوجوان، آخر یہ لوگ کب تک بے چینی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد جارج نے بڑے سکون کے ساتھ مجھ سے کہا، نہیں، 10 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا۔ ہم جس گاؤں میں جا رہے ہیں وہاں کا فاصلہ جیپ سے مشکل سے 45 منٹ کا ہوگا۔ ہم گاؤں کو معائنہ کرنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہم روانہ ہوئے۔ جارج نے مجھے گیسٹ ہاؤس سے ساتھ لے لیا۔ چونکہ جیپ کی اگلی قطار میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک آدمی ہی بیٹھ سکتا تھا اور وہ میں تھا، لہٰذا جارج کو مجبوراً جیپ خود چلانی پڑتی۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اپنے جسم کے گھیر کی وجہ سے اسٹیئرنگ کے پیچھے سکڑ کر بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور پھر اسٹیئرنگ وہیل پر اس کا جو وزن پڑ رہا تھا اس کی وجہ سے گاڑی چلانا آسان نہیں تھا، لہٰذا ہم لوگوں کی رفتار خاصی سست رہی۔ دوپہر ہوتے ہوتے ہم گاؤں کی چوکی پر پہنچے۔ کانتی بھائی معاملت دار وہاں پہلے سے موجود تھا۔ طلاتی بھی تھوڑے سے دیہاتیوں کے ساتھ ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ غالباً اس نے ہم لوگوں کے استقبال کے لیے ان بیچارے دیہاتیوں کو گھیر لیا ہوگا۔ جیپ جو ہی رکی، جارج کوشش کر کے اپنی قید سے نکل کر نیچے آ گیا۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ جارج نے بڑی بے چینی کے ساتھ کانتی بھائی سے پوچھا۔ حضور،
یہ لوگ آپ کا اور اسسٹنٹ کلیکٹر کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، طلاتی نے جواب دیا۔ جارج نے کہا تو یہ بات ہے، اب ان لوگوں سے کہو یہ اپنے گھروں کو جائیں، شام کو جب ان کی ضرورت ہوگی تو ہم انہیں پھر بلوا لیں گے۔ اس قدر بے توجہی کے ساتھ استقبالیہ پارٹی کو رخصت کرنے کے بعد ہم لوگ پولیس چوکی کے اندر داخل ہوئے۔ دوسری دیہاتی چوکیوں کی طرح یہ چوکی بھی خاصی کھلی تھی۔ اس میں 2 کمرے تھے، ایک بڑا برآمدہ تھا اور ہوا آنے جانے کے لیے تھوڑا سا پردہ مہیا کرنے کے لیے اس میں جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی ہم چوکی کے اندر داخل ہوئے، جارج نے اپنی قمیص اتار کر طلاتی کو دی کہ اسے کھوٹی پر ٹانگ دے، اور خود بنیان پہنے لکڑی کی ایک لمبی ٹیڑھی کرسی پر لیٹ گیا۔ ایسی کرسی ہر ڈاک بنگلے اور دیہی چوکی کے فرنیچر کا ایک لازمی حصہ ہوتی تھی، چونکہ یہ ایک لمبی اور گہری نشست کی ٹیڑھی کرسی ہوتی ہے اور اس کے دونوں بازو بھی چوڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ پھر ان پر تقریباً لیٹ کر پیر رکھتے ہوئے دونوں طرف پائیدان بنے ہوئے تھے، لہٰذا ان آرام کرسیوں پر عام کرسیوں کی طرح آپ آسانی سے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ اس پر ٹیک لگا سکتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ پائیدان پر اپنا پاؤں پھیلانے کی خواہش پر قابو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ جارج نے بھی یہی کیا۔ میں ایک عام سی کرسی پر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لیٹنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بے چین ہو رہا تھا۔ دوپہر تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور میں صورت سے یہاں آرام کرسی پر ٹیک لگانے تو نہیں آیا تھا۔ اس دوران میں طلاتی اور کانتی بھائی اگلے احکام کے لیے منتظر کھڑے رہے۔ حضور، کیا پروگرام ہے؟ کانتی بھائی نے جھجکتے ہوئے پوچھا، حالانکہ یہ وہ سوال تھا جو میں خود پوچھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ طلاتی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، حضور میں سارا ریکارڈ ساتھ لایا ہوں۔ جارج روز ایک ہلکا سا تمسخر آمیز قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم ریکارڈ لے آئے ہو؟ بے وقوف، تمہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کون آیا ہے؟ یہ رضا صاحب ہیں۔ رضا صاحب IAS آفیسر ہے، یہ اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب ہیں، یہ کل کلیکٹر ہو جائیں گے، اور تم ان کے لیے اپنے تکلیف دہ اور قابل نفرت ریکارڈ اٹھا کے لائے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سورت سے آج صبح سویرے روانہ ہوئے تھے؟ یہ جوان آدمی ہے، انہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ تم نے ان کے لیے کھانا کیا تیار کروایا ہے؟ کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے، ورنہ تم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ یہ دھواں دار تقریر چلتی رہی۔ اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جارج صاحب کی تون زیادہ تھرتھرا رہی ہے یا طلاتی کے ہاتھ۔ جی حضور، لنچ بالکل تیار ہے۔ میں نے خان بہادر غفار حسین صاحب سے لنچ تیار کروانے کی درخواست کی تھی، اور حضور ان کا آدمی باہر انتظار کر رہا ہے۔ میں ابھی ان سے کہتا ہوں، وہ جا کر کھانا لے آئے گا۔ اصل میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ کھانا گرم گرم ہونا چاہیے، اسی وجہ سے جب تک آپ لوگ آئیں گے نہیں میں نے کھانا منگوایا نہیں تھا۔ طلاتی نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں پر قابو پاتے ہوئے ایک معقول سا عذر پیش کیا کہ اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب بہادر کو، جو اتنی دور صورت سے چل کر آئے ہیں، کیوں بھوک کی اذیت تھوڑی دیر اور برداشت کرنی پڑے گی۔ جارج نے بھی طلاتی کی خبر پوری طرح نہیں لی تھی، چنانچہ اس نے غراتے ہوئے کہا، تم اور تمہارے یہ لعنتی ریکارڈ، کیا اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب جو کل کلیکٹر ہو جائیں گے ان ریکارڈوں کو کھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ان ریکارڈوں کو پی سکتے ہیں؟ تم آخر سمجھتے کیا ہو؟ بتلاؤ مجھے، تم کیا سمجھتے ہو؟ بھاگ کے جاؤ اور لنچ منگواؤ، اور دیکھو کوئی چیز خراب نہ ہو۔ کانتی بھائی اور طلاتی دونوں نے ہی کمرے سے دوڑ لگا دی۔ جارج نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ جلا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اب میں نے قدرے بے صبری سے پوچھا کہ ہم کھیتوں کا معائنہ کرنے کب جائیں گے؟ جارج نے بڑے سکون سے کہا کہ رضا صاحب، ہر کام اپنے صحیح وقت پر، پہلے لنچ کر لیں، پھر ہم ریکارڈ دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے کھیت پہلے دیکھے جائیں گے۔ میں کیا کرتا؟ مجبوراً خاموش ہو گیا۔ لنچ آیا جسے خان صاحب کے کوئی آدھا درجن ملازمین لے کر آئے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا، یہ کام چلاؤ لنچ کے بجائے پوری دعوت کا کھانا تھا۔ روسٹ چکن، مٹن چکن، کوفتے، قورمہ، ابلے ہوئے انڈے اور بریانی اور کھیر تو لازمی تھی۔ اس کے علاوہ سورت کا خصوصی کسٹرڈ بھی تھا۔ تمام موٹے لوگوں کی طرح جارج بھی اچھے کھانے کا بڑا شوقین تھا، وہ بھی زیادہ مقدار میں۔
لہٰذا اس نے ماں حاضر سے خوب انصاف کیا اور مسلسل میرے کم خوراک ہونے کی شکایت بھی کرتا رہا۔ جب برتن ہٹا دیے گئے اور جارج نے سگریٹ جلا لیا تو تلافی نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، حضور پروگرام کیا ہے؟ میں ریکارڈ لے آیا ہوں۔ جہنم میں ڈالو اپنے ان ریکارڈوں کو، جارج نے تلافی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ شخص پھر وہی بات لے کر کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر تلافی کے بارے میں کہا، یہ آدمی ناقابل علاج ہے۔ اب اس نے پھر تلافی کی طرف رخ کر کے کہا، آخر تم اسسٹنٹ کلکٹر صاحب کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ آدمی ہے یا مشین؟ یہ ابھی سورج سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور ظاہر اتنے لمبے سفر کے بعد آدمی تھک جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے لنچ کیا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ تم آگے پھر وہی اپنا پروگرام اور ریکارڈ لے کر۔ جارج نے تلافی کو کمرے سے نکال دیا، جو چپکے سے بھاگ کر برآمدے میں چھپ گیا۔ اس کے بعد جارج نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رضا صاحب آپ نے ابھی کھانا کھایا ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا آرام ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک ہلکی سی نیند ایسی چیز ہے جو شام کے وقت کھیتوں کے معائنے کی تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ میری یہ چھوٹی سی نصیحت مان لیجئے، دوپہر کے کھانے کے بعد ایک ہلکی سی نیند ضرور لیجئے، اسے عادت بنا لیجئے۔ عربوں کو دیکھیے، اسپین والوں کو دیکھیے، آپ کے خیال میں وہ ہم سے بہتر کیوں ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں ان لوگوں نے تو حکومتیں کی ہیں۔ اس کا راز یہ وہی قیلولہ یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد ہلکی سی نیند، اس سے ان لوگوں میں قوت آ گئی۔ بغل والے کمرے میں چارپائی موجود ہے، آپ وہاں جا کر اپنی قمیص اتار دیجئے، پیٹی ڈھیلی کر کے لیٹ جائیے اور خوب آرام سے سوئیے۔ جب شام کو ہم ملیں گے تو پروگرام بھی بنا لیں گے۔ اس واضح نصیحت کے بعد جارج نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر آرام کرسی کے پائیدان پر رکھ لیے، آنکھ بند کر لی اور چند لمحوں میں خراٹے بھرنے لگا۔ اب میں اس کی نصیحت ماننے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ شام کو بیدار ہو کر میں جارج کے کمرے میں آیا۔ 5 بج چکے تھے، آسمان سورج سے نیچے آ چکا تھا۔ کانتی بھائی اور تلافی اس انتظار میں منڈلاتے پھر رہے تھے کہ کب انہیں طلب کیا جائے گا۔ راؤ صاحب، جارج نے آواز دی۔ گجراتی میں معاملت دار کو عزت کی خاطر راؤ صاحب کہتے ہیں۔ کانتی بھائی آئے اور پیچھے تلافی بھی آ گیا۔ اب تلافی کا انداز بڑا خوش آمدانہ ہو گیا تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اسسٹنٹ کلکٹر صاحب بہادر گاؤں کا معائنہ کرنے آئے ہیں، گاؤں کا ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ بہت بےتاب ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کے اعلیٰ افسر کو اس قسم کی لغویت میں وقت ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خود کیا کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ اس کے کان میں یہ بات خود جارج صاحب ڈال چکے تھے کہ آج کے اسسٹنٹ کلکٹر کل کے بڑے صاحب یعنی کلکٹر ہو جائیں گے، لہذا اسے اپنا مستقبل بھی محفوظ رکھنا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑے غیر اہم انداز میں ریکارڈ کا ذکر پھر چھیڑ دیا۔ اس مرتبہ جارج غضبناک ہو گیا اور تقریباً چیختے ہوئے اس نے کہا، بے وقوف آدمی، میں نے تم سے 1 بار نہیں 100 بار کہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے موٹے دماغ میں کوئی بات آتی ہی نہیں ہے۔ ذرا اسسٹنٹ کلکٹر صاحب کی طرف دیکھو، وہ ابھی سو کر اٹھے ہیں۔ تمہارے خیال میں آدمی کو سو کر اٹھتے ہی کس چیز کی زیادہ خواہش ہوتی ہے؟ اگر تم نہیں جانتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، انسان کو ایسے موقع پر چائے کی خواہش ہوتی ہے۔ جاؤ، جا کر چائے لاؤ، اور جب چائے لینے جاؤ تو ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ لیتے آنا۔ تلافی چلا گیا۔ اس وقت تک میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ شام تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اب اگر ہم لوگوں کو گاؤں کا چکر لگانا تھا تو اس کی تھوڑی بہت روشنی جو رہ گئی تھی اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا۔ لہٰذا میں نے احتجاج والے لہجے میں کہا، لیکن مسٹر روز، کیا آپ کی رائے میں سورج ڈوبنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا کام نہ کر لیں؟ آپ بالکل فکر نہ کیجیے رضا صاحب، جارج نے سکون کے ساتھ مجھ سے کہا۔ گاؤں کا اور کھیتوں کا دورہ کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ میری بات مان لیجئے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے 35 سال نوکری کی ہے، آپ ابھی جوان ہیں، ابھی آپ کو بہت دنوں تک ملازمت کرنی ہے۔ یہ دیہاتوں کے معائنے، کھیتوں کے معائنے اور انڈسن کے وضع کردہ اراضی کے سینکڑوں قسم کے فارم بھرنے کے لیے
ابھی آپ کے پاس کافی وقت پڑا ہے، ابھی آپ نے ملازمت شروع کی ہے، یہ آپ کی زندگی کا بڑا خوبصورت دور ہے، اس دور میں تو ہنسی مذاق اور سیر و تفریح سے کام لیجیے۔ کل جب آپ نظم و ضبط اور امن و امان کی خاطر مسائل میں پھنسیں گے تو آپ ان دنوں کو بہت یاد کریں گے۔ نہ اس روز ہم لوگوں نے کھیتوں کا معائنہ کیا، نہ پھر کسی دیہاتیوں کا ہم نے چائے پی، ڈنر کھایا، رات پھر وہیں چوکی میں سوئے اور دوسرے روز صورت واپس آ گئے۔ آخر کار میری تربیت کا یہ فریضہ کانتی بھائی نے سنبھال لیا اور اس نے مجھے اینڈرسن کے ضوابط آرازی اور ان پر پنپتکاروں کے اضافوں کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ مجھے جارج سے مقدمات آرازی کی سماعت کی تربیت بھی لینی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ عدالت لگاتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کارروائی دیکھتا۔ جب میں پہلی بار وہاں بیٹھا تو اس دن بڑی گرمی اور حبس تھا۔ جارج حسب معمول اپنی قمیص اتار کر سوتی بنیان پہنے ہوئے تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جارج پسند تو انگریز افسروں کو کیا کرتا تھا جو سڑی گرمی میں بھی سوٹ پہنتے رہتے تھے، لیکن وہ خود کو اس پابندی سے مستثنا سمجھتا تھا۔ وہ اپنی نیم برہنگی کا جواز یہ کہہ کر پیدا کر لیتا تھا کہ وہ لوگ ICS آفیسر تھے، مزید یہ کہ انگریز تھے۔ اس کے برعکس وہ بیچارہ تو محض ایک ڈپٹی کلیکٹر تھا اور وہ بھی ہندوستانی۔ جارج کی عدالت میں کوئی آدھا درجن وکلا کالے کوٹ پہنے اور سفید کالر باندھے ہوئے موجود تھے۔ ان کے موکل چند دیہاتی ان کے پیچھے بیٹھے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں مقدمات کی کارروائی مشکل ہی سے آتی تھی۔ وہ اپنے مقدمات ان کالے کوٹ والے مقرروں کے حوالے اس امید سے کر دیتے تھے کہ اپنی جادوگری کے ذریعے کرسی پر بیٹھے ہوئے اس موٹے آدمی پر ایسا جادو کر دیں گے کہ وہ مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دے گا۔ ایسا ہی جادوگر ایک دبلا پتلا نظر آنے والا ادھیڑ عمر ایک پارسی وکیل ایک روز عدالت میں اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور بولا، جناب عالی، اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی معروضات پیش کروں؟ جارج نے ہاتھ ہلا کر اسے کارروائی شروع کرنے کی یاد دی۔ آج شاید اس نے بڑا بھاری ناشتہ کیا تھا، اس لیے وہ خاصا چوڑا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ پارسی وکیل نے شروع کیا، حضور میری گزارشات آپ کی توجہ کی محتاج ہیں۔ میں 23 سال کی ایک جوان بیوہ ہوں۔ میرا شوہر شادی کے 4 سال بعد 3 بچے چھوڑ کر مر گیا۔ جو ہی میرا شوہر مرا میری ساس نے مجھے اذیت دینا شروع کر دی۔ میرے شوہر کے بھائی روزانہ مجھ پر تشدد کرتے، وہ سب یہ چاہتے تھے کہ میں ہندو غیر منقسم ہندوستان کے قانون کے تحت اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی سپاٹ لہجے میں اپنی تقریر کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ادھیڑ عمر کے ایک باوقار پارسی کو یہ دعویٰ کرتے سنا تھا کہ وہ ایک جوان ہندو بیوہ تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اپنے موکل کی پیروی کرنے کا یہ ایک عام طریقہ تھا، لیکن جب مجھے پہلی بار اس انداز تخاطب کا تجربہ ہوا تو بہت لطف آیا۔ جب وکیل اپنے عروج پر پہنچا اور قوانین و نظائر سے اپنے دلائل کو بھاری بھرکم بنانے لگا، اس وقت تک جارج اپنی کرسی پر سو چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وکیل اس صورتحال سے پریشان ہوگا اور اپنے لہجے کی یکسانیت میں کوئی تبدیلی پیدا کیے بغیر SDM کو ضرور بیدار کر دے گا، لیکن وہ تو اسی انداز میں بولتا جا رہا تھا جیسے SDM اس کی ایک ایک بات کو سن رہا ہو۔ میں نے دوسرے وکلا کی جانب دیکھا، لیکن کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بس ایک بیچارہ عدالت کا کلرک واحد آدمی تھا جو پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ وکلا کے بیان کردہ نکات کو لکھتا جا رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا انحصار اسی پر ہو۔ وکلا جن کتابوں کا حوالہ دیتے اور کاغذ کے نشانات لگا کر انہیں پیش کرتے، انہیں یہ کلرک وصول کر کے اپنے سامنے رکھتا جاتا۔ یکے بعد دیگرے مقدمات پیش ہوتے رہے اور یکے بعد دیگرے وکلا کھڑے ہو کر اپنے دلائل کی ابتدا اس سے کرتے رہے کہ جناب عالی، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنی معروضات پیش کروں۔ اسی اثنا میں جارج کبھی کبھار اپنا سر قدرے بلند کرتا
اپنی خونی آنکھیں کھول کر یکساں لہجے میں بولتے ہوئے وکیل کو دیکھتا اور پھر اپنا سر جھکا کر خراٹے لینے لگتا۔ روزمرہ کے مقدمات ختم ہو جاتے تو جارج بیدار ہو جاتا، سب لوگ عدالت سے رخصت کر دیے جاتے اور جارج چائے منگوا لیتا۔ 2 دن کے بعد جارج نے اپنے فیصلوں کی نقلیں میرے پاس بھیجی۔ مجھے تعجب تھا کہ جارج نے کسی بھی مقدمے میں کوئی فیصلہ کیسے لکھا ہوگا۔ اس نے تو کسی فریق یا وکیل کے دلائل سنے ہی نہیں تھے، لیکن بڑی عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے اس کے فیصلے پڑھے تو وہ سب کے سب قانونی فراست اور دانائی کا شاہکار نظر آئے۔ وہ انشا پردازی کے اعلیٰ نمونے تھے جو بڑی مہارت کے ساتھ اور معروضی انداز میں دیے گئے تھے، فریقین کے دلائل سے لبریز تھے۔ آخر میں اختتامی فیصلوں والے حصے میں بھی تمام متعلقہ نظائر کی روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ دیے ہوئے تھے۔ یہ ایک راز تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جب تک یہ ریکارڈ ملک کی ٹانگ نہ ہو، دستاویزات کوفتے نہ ہو اور دلائل بریانی نہ ہو، اس وقت تک جارج کو ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ صورت نہیں تھی تو پھر وہ ایسے فیصلے کیسے لکھ سکتا تھا؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ عدالت کا کلرک اپنے تیار کیے ہوئے اشارات سے جارج کی مدد کرتا تھا کیونکہ وہ بڑے انہماک کے ساتھ نکات لکھتا جا رہا تھا، تو بھائی میں یہ نہیں مان سکتا۔ جارج کے پاس اتنا وقت یا صبر کا مادہ کہاں تھا، یا اسے زبان و بیان پر اتنی قدرت کہاں تھی کہ وہ اتنے مضبوط قانونی فیصلے لکھ سکتا؟ میں نے جارج کی عدالت میں کئی بار شرکت کی۔ بلا مبالغہ ہر بار میں نے یہ دیکھا کہ جہاں کسی وکیل نے اپنی بات شروع کی اور جارج سو گیا۔ جب ایک وکیل اپنی بات ختم کرتا اور مخالف وکیل کھڑا ہوتا تو تھوڑی سی دیر کے لیے جارج کسی حد تک جاگ جاتا، مگر پھر فوراً ہی دوبارہ سو جاتا۔ تاہم جب اس کے مقدمے کا فیصلہ مجھے دیکھنے کے لیے ملتا تو وہ ہر لحاظ سے مکمل اور عمدہ تحریر کا نمونہ نظر آتا تھا۔ ہر فیصلے کے بعد معمہ زیادہ ہی پیچیدہ اور پرپیش ہو جاتا۔ آخر میں مجھے شبہ یہ ہوا کہ عدالت کا کلرک ان فیصلوں کو لکھتا ہے جو اتنی محنت کر کے مقدمات کے نکات لکھا کرتا تھا، لیکن 1-2 بار جب مجھے اس سے گفتگو کا موقع ملا تو اندازہ ہو گیا کہ نہ تو وہ اتنا ذہین تھا، نہ ہی اسے تحریر پر اتنی قدرت حاصل تھی کہ وہ اس قسم کے فیصلے لکھ سکتا۔ 1-2 بار مجھے ان فیصلوں میں ایسے الفاظ اور فقرے بھی نظر آئے جو مجھے مانوس سے معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ ہلکا سا خیال پڑتا تھا کہ میں انہیں پہلے سن چکا تھا، لیکن جارج روز کے منہ سے تو میں نے قطعی نہیں سنے تھے، کیونکہ جارج روز نے تو کبھی مقدمے کے بارے میں مجھ سے کوئی تبادلہ خیال ہی نہیں کیا تھا، اور یہ ایسی بات نہیں تھی جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بیچارہ ان مقدمات کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اگلی پیشی پر میں نے وکلا کی معروضات کو زیادہ غور سے سننا شروع کیا۔ صرف ان کے دلائل نہیں بلکہ ان کے محاوروں پر بھی میں نے غور کیا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے الفاظ اور محاورے جو کسی خاص وکیل نے استعمال کیے تھے وہ اس مخصوص مقدمے کے سلسلے میں جارج کے فیصلے میں دہرائے ہوئے ہوتے تھے۔ اب اس معمے کے حل کی ایک خفیف سی جھلک مجھے نظر آنے لگی تھی، لیکن میری سادگی مجھے اجرت کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آج جارج روز کے ساتھ میرے کام کرنے کا آخری دن تھا اور میں اس کی عدالت میں بیٹھا ایک پارسی وکیل شاپور جی کی وہی بغیر اتار چڑھاؤ کے یکساں لہجے میں تقریر سن رہا تھا۔ اس مرتبہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی بہویں اس کے مکان اور جائیداد پر ہتھیانے کے چکر میں تھیں۔ جناب عالی، شاپور جی کہہ رہا تھا، مجھے لا انتہا اذیت دی جا رہی ہے۔ ارمیلا مجھے چولہے چکی تک سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ میرے بیٹے پر اس چڑیل نے اپنے جادو منتر سے قبضہ کر لیا ہے۔ کاغذات میں جھوٹے اندراجات کروا کے میرا بیٹا میری زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا بھی دعوے دار بن گیا ہے جو مجھے شوہر نے عطیہ کیا تھا۔ زمین کا یہی چھوٹا سا ٹکڑا میری پوری زندگی کا آذوقہ ہے، علی حاضر القیاس۔ لا انتہا، گھر اور چولہا چکی، جادو منتر، آذوقہ، علی حاضر القیاس جیسے فقرات میرے دماغ میں کچھ مانوس سی لہریں اٹھنے لگیں۔ یہ فقرات
حال ہی میں جارج کے ایک فیصلے میں میری نظر سے گزرے تھے۔ جو ہی عدالت برخاست ہوئی، میں نے شاپور جی سے قدر الزامیہ لہجے میں کہا، شاپور جی یہ کیا بات ہے کہ جن مقدمات کی پیروی آپ کرتے ہیں ان میں جارج جو فیصلے دیتا ہے ان میں آپ کی زبان اور فقرے مجھے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ جواب دیتے ہوئے شاپور جی کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ انہوں نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے جناب عالی، ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام بڑے لوگ ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں۔ چھوڑو شاپور جی، میں اتنا سادہ نہیں ہوں کہ اس بکواس پر یقین کر لوں۔ سچی بات کیا ہے اس کا مجھے اندازہ تو ہے، لیکن وہ بات میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ شاپور جی کچھ جھجکے، لیکن جارج نے اس کے کانوں میں بات ڈال دی تھی کہ جلد یا بدیر ایک روز ضلع کا کلکٹر صاحب ہو جاؤں گا۔ غالباً اس نے سوچا کہ مجھ سے خوشگوار تعلقات رکھنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کھسک کر میرے قریب آ گیا اور پھر اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے آپ جارج صاحب کو بتائیں گے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض فیصلے لکھنے میں نے اس کی مدد کی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مقدمات کی سماعت جارج کا کلر کر لیا کرتا تھا تو جارج یہ طے کرتا تھا کہ اس کا مقدمہ کس کے حق میں ہوگا، مدعی کے یا مدعا علیہ کے۔ اس کے بعد وہ متعلقہ وکیل کو بلاتا اور اسے فیصلہ لکھنے کی خدمت سپرد کر دیتا۔ تو پھر اس میں کیا تعجب ہے کہ جارج کے فیصلے ناقابل تردید اور عمدہ تحریر کا نمونہ ہوتے تھے۔ ویسے توہین عدالت ہوگی اگر آدمی یہ شبہ کرے کہ اس دور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے ججز لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔